मेराज पे गया कौन? कुछ लोगों तो इंकार ही कर बैठे कि कोई नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं अक्सा तक मेराज हुई। अक्सा तक हुई तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन किसके लिए है? अगर जो वो अक्सा तक मेराज हुई तो मुस्लिम शरीफ की हदीस में यह किसके लिए है? इरजे इला रब्बिक, हजरत मूसा का कौल, अपने रब की तरफ पलटिए, पलटिए। अरे पलटता वो है जो वहां से आता है। ये नहीं कहा कि अक्सा की तरफ पलटिए, ये नहीं कहा कि जिब्रील की तरफ पलटिए। इरजे इला रब्बिक कहा, अल्लाह की अपने रब की तरफ पलटिए। पता चला अकीदा मूसा भी ये है कि मेराज में वो जिब्रील को देखकर नहीं आ रहे हैं, बल्कि जिब्रील के रब को देख करके आ रहे हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जश्न सद साला। लोग कहते जिब्रील को देखा, हम कहते जिब्रील को तो देखते ही थे। और जिब्रील को देखना कौन सी मेराज है? अरे जिब्रील उनको देखने के लिए जमीन पे आते थे, बेलिकाए यार, उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। वजीर को देखना बादशाह की कौन सी मेराज है? जिब्रील तो वजीर का नाम है, जिब्रील तो दरवाजे के दरबान का नाम है। तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम। थक गए आप? तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खा हर रसूलो वली है। मेराज पर कौन गया? आसमानों की सैर की, जन्नत की सैर की, जहन्नम को देखा, फरिश्तों को देखा, मलाइका को देखा, जिब्रील को देखा, सिदरा को देखा। और जहां जिब्रील थक कर बैठ गए उसके आगे गए। आला हज़रत फरमाते हैं, थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। जो एक पर मार के जमीन पे आता है, मेरे नबी की परवास के साथ उड़ते उड़ते थक जाता है। जहां जिब्रील थकता है वहां आमिना का लाल जाता है। लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मेरे नबी को देखकर अपनी तरह बशर कहते हैं। अरे जंगल में हलीमा की बकरियों के पीछे देखकर अपनी तरह कहने वालों, शबे मेराज जिब्रील के आगे आगे भी तो देखो। शबे मेराज जिब्रील किया, थके थे रूहुल अमी, जहां जिब्रील थक कर बैठ जाए। और जिब्रील कोई मामूली चीज है, फरिश्तों का सैयद है जिब्रील, सरदार मलाइका है जिब्रील, और वो थक रहा है। एक पर मार के जमीन पे आने वाला कितना उड़ा होगा। थक कर बैठ गए, बैठ ही नहीं गए, हसरत से देखने लगे। थके तेरू, ये आला हज़रत बयान कर रहे हैं। लोग कहते हैं इमाम अहमद रजा ने क्या दिया? हम कहते इश्क भरा अकीदा दिया। 14 सदियों के अकीदे पे जो धूल डाली जा रही थी, इमाम ने उसकी तजदीद करके अता फरमाया। थके थे रूहुल अमी के बाजू, कहा वो दामन कहा वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले थे। हुजूर आगे बढ़े आगे बढ़े। अब बताओ, जहां जिब्रील थक के बैठता है उसके आगे आमिना का लाल जाता है, तो आमिना के लाल को खुदा नहीं कहते, लेकिन खुदा से जुदा नहीं कहते। अब आगे गया कौन? इसको सूफी ही बयान कर सकता है, इसको सरमद ही बयान कर सकता है, इसको मंसूर ही बयान कर सकता है, इसको जुनैद बायजीद ही बयान कर सकते हैं। लेकिन कितनी सादगी से इमाम अहमद रजा ने तसव्वुफ के इस मसले को हल किया। गया कौन खुदा से मिलने? गया कौन खुदा से मिलने? गया कौन खुदा से मिलने? तो कहते हैं कसीदा मेराजिया में इल्म तसव्वुफ की गुत्थी कैसे सुलझाते हैं? वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है ज़ाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब पता चला कौन गया?
کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ کہاں سے نکلے تھے، کہاں گئے تھے؟ اب علم جیومیٹری کے ذریعے معراج بیان ہو رہی ہے۔ جیومیٹری پہ ناز کرنے والوں، جو محمد الرسول اللہ کی نالین کو بوسے لیتے ہیں، جیومیٹری ان کے گھر کی کنیز ہے۔ نعت میں جیومیٹری کا فن بیان ہو رہا ہے۔ ایک بات ہے، حضور کہاں سے آئے تھے، کہاں سے نکلے، کہاں پہنچے؟ اب جیومیٹری کے ذریعے سے معراج بیان ہو رہی ہے۔ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، 14ویں صدی میں ایسا شاعر لا کے بتاؤ۔ ان کا علم فقہ، علم حدیث تو اپنی جگہ ہے، شاعری میں کوئی ان کا ہم پلہ نہیں ہے، کوئی شاعری میں۔ اور یہ عشق سے آتا ہے، یہ فن نہیں ہے، یہ عشق ہے۔ اور جب عشق آتا ہے نا تو اقبال کہتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اب جیومیٹری کے ذریعے سے بیان ہو رہا ہے، جیومیٹری والے تھوڑا سا کان کھولیں اور پتا چلے اپنے دنیاوی علوم پہ ناز کرنے والوں، جو میرے نبی کا غلام ہوتا ہے اس کو سنوری جالیوں سے علم ملتا ہے۔ نبی آئے کہاں سے، گئے کدھر؟ حضور کے آنے جانے کو علم جیومیٹری سے بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ پرکار لیتے ہو نا، پرکار لے کر کے جب آپ دائرہ بناتے ہو نا، اس کو محیط کہتے ہیں۔ دائرہ بناتے ہو، دائرہ بننے کے بعد کسی بڑے سے پوچھو کہ وہ دائرہ شروع کہاں سے ہوا اور ختم کہاں ہوا۔ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو۔ محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے؟ یہ علم جیومیٹری ہے ان کا، یہ ان کا علم جیومیٹری ہے۔ یہ امام احمد رضا ہے۔ اگر اور پڑھتا رہوں تو معراج پر ہی بات ہوتی رہے، اور قصیدہ معراج 70 سے زیادہ اشعار پر ہے، ایک شعر پڑھے تو ختم نہ ہو۔ شاید مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے کسی موقع پر مالیگاؤں میں پورے قصیدہ معراجیہ کو پڑھ کر اس کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ آپ کو مل جائے یوٹیوب پر تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ کو پتا چلے گا کہ امام کیا ہے۔ یہ ہے امام کی شاعری، یہ امام کی شاعری۔ اب آئیے امام کا علم حدیث دیکھیں، تھوڑا مشکل عنوان ہے، علم حدیث۔ حضور محدث اعظم کے چوشوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد رضا جیسا محدث نہیں دیکھا، کیونکہ ہم جب بھی کوئی حدیث پڑھتے اور اس حدیث میں جتنے راویوں کے نام رہتے، ان فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں ابن فلاں، فلاں، جتنے نام، اعلیٰ حضرت سب کی سیرت جانتے تھے۔ کس کا قوت حافظہ بڑھاپے میں کمزور ہو گیا تھا وہ بھی جانتے تھے، کون نابینا ہو گیا تھا وہ بھی جانتے تھے، کس نے بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لی تھی وہ بھی جانتے تھے، اللہ اکبر، کس نے چاند کی جھوٹی گواہی دی تھی وہ بھی جانتے تھے، کون تقوی پر اخیر تک دنیا سے رخصت ہوا وہ بھی جانتے تھے۔ یہ امام احمد رضا کا فن اسماء الرجال میں مہارت ہے۔ اور علم حدیث پر کون سی حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح اور غلط نہیں ہوتی، یہ صحیح سے مراد یہ فن حدیث کی اصطلاح ہے۔ حدیث کون سی صحیح ہے، کون سی حسن ہے، کون سی حسن لے غیرہی ہے، کون سی حسن لے ذاتہی ہے، کون سی جو ہے وہ شاذ ہے، کون جو ہے اللہ اکبر غریب ہے، کون سی ضعیف ہے، کس روایت کو موضوع کہا گیا ہے، یہ سب امام احمد رضا کی نگاہوں میں تھا۔ فرماتے ہیں ہم حدیث پڑھتے تو امام اہل سنت بتا دیتے کہ اس حدیث میں یہ ضعف ہے، اس میں جو ہے وہ یہ اس سند میں یہ ہے اور یہ روایت کا یہ ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، ایک بار ایسا ہو گیا کہ حضرت محدث صورتی، علامہ وسیع احمد محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت کے بڑے قریبی دوست تھے، بہت جمتی تھی دونوں میں، بڑی محبت تھی۔ حالانکہ محدث صورتی جو تھے وہ اعلیٰ حضرت سے عشق کی حد تک
بلکہ اللہ اللہ عشق کی حد تک ان کو چاہتے تھے. ایک دن کسی نے محدث صورتی سے پوچھا, محدث صاحب اعلیٰ حضرت نہ آپ کے استاد ہیں نہ آپ کے پیر ہیں, پھر آپ اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے, ہر سلسلے کا بندہ اعلیٰ حضرت کو چاہتا ہے, ہر مدرسے کا بندہ اعلیٰ حضرت کو چاہتا ہے, ہر خانقاہ کا بندہ اعلیٰ حضرت کو چاہتا ہے. شرط یہ ہے وہ اعلیٰ حضرت کو جان لے کہ اعلیٰ حضرت کون ہے. اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے نہیں ہے صرف, اعلیٰ حضرت کسی مدرسے کے نہیں ہے صرف, اعلیٰ حضرت کسی شہر کے نہیں ہے صرف, اعلیٰ حضرت کسی خانقاہ کے نہیں ہے. اس لیے کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے, وہ نبی کا جو غلام ہوتا ہے, وقت کا وہ امام ہوتا ہے, وہ علاقے اور خطے قبیلے کا نہیں بلکہ وہ سب کا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت سب کے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جو لوگ محدود کرنا چاہتے ہیں, میں ان بھائیوں کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, ان کو سلسلوں میں خانقاہوں میں محدود نہ کرنا. اعلیٰ حضرت عبقری شخصیت ہے, اعلیٰ حضرت آفاقی شخصیت ہے. جس عاشق رسول کے دل کے اندر عشق رسول ہے, اس کے اعلیٰ حضرت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اعلیٰ حضرت بہت بڑی چیز کا نام ہے, لیکن اعلیٰ حضرت کو کوئی پہچان لے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا تعارف ہی صحیح نہیں کرایا. ہم تو بس انہی چند چیزوں کو لے کر کے گھومتے رہے کہ انہوں نے کافر کفر کا فتویٰ دیا دیوبندیوں پر. یہی ایک کام کیا اعلیٰ حضرت نے, صرف یہی ایک کام کیا. بے شک گستاخان رسول کو وہ کافر کہتے تھے, اور آج بھی ہم نبی کے گستاخوں کو ڈنکے کی چوٹ پر کافر کہتے ہیں, اس میں ہمارا کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کا یہی ایک کارنامہ ہم ایک صدی سے پڑھے جا رہے ہیں. ذرا کچھ اور بھی تو بتائیں. قوم کو پتا چل گیا کہ انہوں نے دیوبندیوں کو کافر کہا ہے. اب ہم ذرا کچھ دوسرا بھی ورق بدلیں, پلٹے ورق, کچھ دوسرا بھی بتائیں. امام احمد رضا نے بے شک گستاخوں کو, اور انہوں نے صرف نہیں کہا, ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا. انہوں نے اپنی نئی بات نہیں کی, انہوں نے جو صحابہ سے دیکھا وہی انہوں نے کہا, جو تابعین سے لیا وہی انہوں نے کہا, جو اولیاء سے لیا وہی انہوں نے کہا. سودا گران میں بیٹھ کر انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. لیکن ہم تعارف بھی تو کرائیں امام احمد رضا ہے کون. انشاءاللہ عز و جل فقیر کا ایک جلد بیان آنے والا ہے, اللہ کی توفیق سے آپ دعا کریں. اعلیٰ حضرت اپنے دور کے علم معاشیت کے امام ہے. اللہ نے چاہا, اللہ نے توفیق دیا, انہی دنوں جشن 100 سالہ کے موقع پہ کسی محفل میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. آپ کو پتا چلے گا کمرے میں بیٹھ کر علم معاشیت پر کیا ان کی نظر تھی, کیا نظر تھی ان کی. اور آج ان نکات پر عمل کر لیا جائے تو مسلمان آج بھی ترقی کر سکتا ہے انشاءاللہ. اللہ توفیق دے گا تو. اور میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں, میں معمولی ہوں, کوئی ادیب خطیب علامہ کچھ بھی نہیں ہوں, ایک طالب علم ہوں, بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. لیکن امام سے ہمیں عشق ہے, اور ہم تو ہر ولی کو دل دے بیٹھے ہیں. جس نے کروڑوں کے ایمان کی حفاظت کی, اس کو کیوں نہیں چاہیں گے. ہم امام احمد رضا کو عشق کی حد تک چاہتے ہیں. امام احمد رضا کی ذات کو ہم کبھی روکڑا نہیں کرتے, امام احمد رضا کی ذات کو ہم کبھی نہیں بیچتے. ہم ان سے اس لیے محبت کرتے کہ وہ ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں, اور ہر سنی ان سے محبت کرتا ہے. صرف شرط ہے کہ کوئی ان کو جان لے, اور ان کے تعارف کے لیے بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, بات دور نہ نکل جائے. عرض یہ کر رہا تھا علم حدیث پر ان کو کتنی مہارت تھی. حضرت محدث صورتی ان کا ذکر چل رہا تھا. محدث صورتی مرید نہیں تھے, شاگرد نہیں تھے, پھر بھی عشق کی حد تک چاہتے تھے. کسی نے دیکھا, بھائی جاہل کسی کو چاہے تو بات الگ ہے نا. وقت کا اتنا بڑا محدث ہے. محدث صورتی کون ہے آپ کو پتا ہے؟ محدث اعظم کے علم حدیث میں استاد ہے یہ محدث صورتی. اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑے محدث ہوں گے یہ. اعلیٰ حضرت کو عشق کی حد تک چاہتے تھے, ان کے بغیر رہتے نہیں تھے, بار بار آتے جاتے تھے ان کے گھر. کسی نے کہا محدث صاحب, وسیع احمد صاحب, اعلیٰ حضرت کے نام شاگرد ہے نہ مرید. اتنا کیوں چاہتے؟ آپ تو مرید ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے, آپ ان کو اتنا کیوں چاہتے؟ جب دیکھو جب رضا رضا کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا, سچے لوگ فضیلتیں چھپاتے نہیں بلکہ جو دل میں رہتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی دکان کی فکر نہیں ہوتی. جن کی دکانیں مدینے والے کے فیض سے چلتی ہے ان کو اپنی دکانوں کی فکر نہیں ہوتی. جن کی دکانیں چیٹنگ بازیوں سے چلتی ہے ان کو اپنی دکانوں کی فکر ہوتی ہے, کیونکہ جن کی دکانیں نبی کے فیضان سے چلتی ہے ان کو تو یقین ہے کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عشق محبت, عشق محبت. محدث صورتی نے کہا,
مجھ سے پوچھنے والے کہ نہ میں شاگرد ہوں نہ مرید ہوں، ان سے عشق کیوں کرتا ہوں، تو سنو، جو عشق رسول استاد سے نہیں ملا، جو عشق رسول پیر و مرشد سے نہیں ملا، وہ عشق رسول امام احمد رضا سے ملا ہے۔ تو جس سے عشق کی دولت ملی ہو اس سے عشق نہ کروں تو پھر کیا کروں؟ وہی محدث صورتی اعلیٰ حضرت کے یہاں مہمان ہوئے۔ اس دن اعلیٰ حضرت کے یہاں بہت ساری چیزیں پکی تھی، اس میں سے بینگن بھی پکے تھے، بجالا جس کو کہتے ہیں آپ، ہے نا، یہی کہتے ہیں بینگن بجالا، وہ پکا تھا۔ دسترخوان لگا، لوگ دسترخوان پہ شاعری کرتے ہیں، لوگ دسترخوان پہ گانے سنتے ہیں، لوگ دسترخوان پہ